बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 12 की उर्दू की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, उसका हमारा सबक नंबर 10 है, जो कि हिस्सा नसर का आखिरी सबक है। ऑलमोस्ट हमारी बुक उर्दू की जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर को करने के बाद। आज की वीडियो में हम नज़रिया पाकिस्तान, जो कि लिखा है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने, ये भारत में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम गुलाब ख़ान था। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की और इन्होंने इनका जो अंदाज़ है वो अंदाज़ बयान जो है वो इल्मी और मुहक्किकाना है। इन्होंने कई मौज़ूआत पर किताबें लिखी हैं, तसनीफ़ तो तालीफ़ात हैं, तराजम हैं जो कि बहुत यादगार हैं। इनकी जो अहम कुतब हैं उसमें तारीख़ बहराम शाह गज़नवी, बेज़ुबान अंग्रेज़ी, चंद फ़ारसी शोरा, फ़ारसी पर उर्दू का असर, मकतूबात शाह अहमद सईद देलवी और हाली का ज़हनी इर्तिक़ा, इल्मी नक़ूश, तहक़ीक़ी मक़ालात का मजमूआ है। सिंधी उर्दू लुग़त इंतख़ाब, मकतूबात हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी और इक़बाल और क़ुरआन शामिल हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का जो अंदाज़े बयान है ये बहुत अच्छा है। इन्होंने अदब के संजीदा मौज़ूआत पर कलम उठाया और दलीली अंदाज़ में इल्मी निकात की वज़ाहत की। तो आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल पढ़ाई करेंगे और जितने भी मुश्किल अल्फाज के मानी हैं उनको समझेंगे और एक पैराग्राफ की हम तशरीह करेंगे और एक पैराग्राफ हम लेंगे, उसके जो आंसर क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारा नसरी पैराग्राफ आएगा, उसके क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके अंदर से उसके जवाबात हमने ढूंढने होंगे। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में होंगी इंशाल्लाह। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पढ़ने से पहले कुछ ख़ास अल्फाज हैं जिनके मानी भी हम देख लेते हैं। रवादारी है यानी कि लिहाज या पास। अहले मगरिब, मगरबी दुनिया के लोग या वो लोग जो मगरिब में रहते हैं। कुफर व अल्हाद, इसका मतलब है दीन से इनकार या खुदा के वजूद से इनकार करना। गलबा, छा जाना या गालिब आ जाना। कैदो बंद, गिरफ्तारी व ममानत। फ़रोग है, फ़रोग का मतलब है अरूज या तरक्की। निफाक, निफाक का मतलब है दुश्मनी, ना इत्फाकी। राइज, दस्तूर या मामूल के मुताबिक। मुस्तकिम, मुस्तकिम का मतलब है मजबूत। मफाहमत, मफाहमत मतलब के सुलह। पढ़ने से पहले हमारे छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल चंद शख्सियात के नाम बताएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो तहरीक थी इसमें कई शख्सियात ने हिस्सा लिया। जैसे तहरीक पाकिस्तान में कई नामवर शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया, जिसमें चंद मशहूर जो शख्सियात हैं उनके नाम दर्ज झैल हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, लियाकत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जौहर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, तो चौधरी रहमत अली, नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, ये जो नाम हैं ये काबिल तारीफ़ हैं। इसके बाद है नज़रिया किसे कहते हैं। वैसे तो नज़रिया हमने पाकिस्तान स्टडी में भी कई बार रिपीट किया है, लेकिन यहाँ भी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नज़रिया एक ऐसा मुनज़्ज़म और पुख्ता ख्याल होता है जो किसी फ़र्द, जमात या कौम की फ़िक्री और अमली ज़िंदगी की बुनियाद बनता है। ये एक फ़िक्री निज़ाम होता है जो किसी मकसद या असूल पर कायम होता है। नज़रिया कौम को एक मकसद, सिमत और शनाख्त फराहम करता है, यानी कि एक डायरेक्शन देता है। मिसाल इसकी ये है कि तहरीक पाकिस्तान का नज़रिया, जिसको हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं या ये नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है, जिसकी बुनियाद इस्लाम और मुसलमानों की जुदागाना तहसीब, तारीख़, सकाफ़त और तशख़्ख़ुस पर रखी गई। यहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शीवा बनाया है। रवादारी मतलब के लिहाज रखा है, दूसरे का पास किया है। शीवा मतलब आदत या तौर तरीका। लेकिन जब कुफर व अलहाद का मतलब है दीन से इनकार,
یا اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نے اپنا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے لوگوں نے انکار کیا، اس چیز نے اپنا غلبہ، مطلب کہ یہ چیز غالب آ گئی، چھا گئی، حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں کہ اس کے سامنے ڈٹ کر، یعنی کہ سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ کے وہ طور طریقے، وہ رسم و رواج جو مسلمانوں کے نہ تھے بلکہ کافروں کے تھے، غیر مسلموں کے تھے، اس قدر رائج ہو گئے، دستور یا معمول کے مطابق معمول بن گیا کہ مسلمانوں کی آزادی خود اس کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر کے زمانے میں، یہ سارے جو ہیں یہ مغل دور کے بادشاہ گزرے ہیں، یہ اکبر بھی جہانگیر بھی زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی، مثلاً کہ جیل میں گئے، کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، کہ اسلام کو از سر نو کھڑا کیا۔ اس کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا کہ لوگ منتشر ہو گئے، لوگوں میں اکٹھ نہ رہا، اتفاقی نہ رہی، آپس میں ان کا جو مشورہ تھا وہ بدل گیا۔ جب بھی کوئی قوم انتشار کا شکار ہوتی ہے تو اس قوم کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ یعنی کہ جذبہ ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، کہ مضبوط ہو چکا تھا، اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت، مطلب کہ صلح کو، کہ انگریزوں کے ساتھ آپ صلح رکھیں اور اپنے قدم جو ہیں وہ مضبوط کرتے جائیں، کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی
اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق مطلب کہ دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی جو مسلم لیگ کی بنیاد تھی یہ 1906 میں رکھی گئی تھی۔ مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی ختم کرا دیا، اور سن 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے کہ اسلام کا خلیفہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بھی بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، مطلب کہ ان کی دشمنی پیدا ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہمیں اس جنگ میں کامیابی ہوئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا کہ صرف یہ فریب تھا، اس میں حقیقت یا سچائی کچھ بھی نہیں تھی۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، مکر گئے، وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو فریب کی وجہ سے، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ تو پھر مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ مستقل طور پر قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی طور پر اس پہ کام کرنے کی، عملی جامہ پہنانے کی کہ اس کو ایک جامعہ شکل دی جائے اور اس کو مانا جائے کہ یہ ایک الگ تحریک ہے، پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، کہ ایک آزاد ریاست ہو، ایسی ریاست ہو جس پر مسلمانوں کا غلبہ ہو، مسلمان اپنی تہذیب اور اقتدار کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، کہ قوم کو تشکیل دینے کی یا بنانے کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب یعنی کہ مغرب کے جو لوگ ہیں، مغربی دنیا کے لوگ، مغرب نے خاندانی، نسل اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے، کہ تھوڑا سا اس کو وسیع کر کے، بڑھا چڑھا کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور یہ کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔
یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر یہ جو جنگیں تھیں یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبوراً اقلیت بن جاتے کہ یہ مینورٹی میں ان کا شمار ہوتا۔ قوم کو دوسری بنیاد قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے، جمعیت مطلب قومیت کا ہے، ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستقیم ہے جمعیت تیری، مستقیم مضبوط۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا جاتا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے مختلف جگہوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا نامنظور تھا۔ مطلب کہ بہت سارے اس میں لوگ شامل تھے لیکن اس کو اقلیت بنا دیا گیا، تو مسلمانوں کو یہ منظور نہ تھا۔ جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی، کیونکہ یہ جو لوگ ذات پات پر یقین رکھتے ہیں کہ کچھ ذاتیں جو ہیں وہ اونچی ہیں، کچھ نیچی ہیں، اور بت پرستی، بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، بندنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اس لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا کہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، کہ مستقبل کو بہتر کر سکیں، جو ان کا آنے والا وقت ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت کہ اخوت کیا کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، مساوات ہمارے درمیان میں ذات پات کی کوئی تقسیم نہیں، عدل، دیانت، انسانی ہمدردی اور عصمت کے کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ فروغ ہونا کہ یہ نظریہ بڑھ نہیں سکتا، پھیل نہیں سکتا، یہ پھل پھول نہیں سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض کہ اس کا مقصد صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت کے اسلامی اصولوں کو قائم کرنا اور ان کو پھیلانا، اور اہل عالم کے لیے کہ پوری دنیا کے لیے مثالی مملکت، کہ ایک ایسی مملکت، ایک ایسی سلطنت یا ایسا نظام جس کی لوگ مثال پیش کریں کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرنا کہ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اچھا نہ لگنا، ناگوار گزرنا، اچھا نہ لگنا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت، یہ ملک جو ہے قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، کہ جس کے اندر جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنے مخلص تھے، مخلص قیادت تھی ان کی، کہ مسلمانوں کو یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے کہ ان کو اپنی
قیادت پہ یقین تھا کہ جو اسلام ہے، ایک سچا دین ہے، اس کی بنیاد پر جو ملک قائم ہوگا اس میں اسلام کا بول بالا ہوگا، جس کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معاذ وجود میں آ گیا، مطلب کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرتا رہے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کیسے بنا، کیسے وجود میں آیا، کتنے مشکل مراحل سے گزرنا پڑا ان لوگوں کو، کتنی قربانیاں دینی پڑی اس ملک کی خاطر۔ تو اس چیز پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، اس کو ہمیشہ ذہن نشین رکھ کے اس کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم، زیادہ مضبوط اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد مسلمانوں کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ذاتی فائدہ مل رہا ہے لیکن ملک کو نقصان ہے تو وہ کام آپ کبھی نہ کریں۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر، کہ جیسے مختلف مذہبوں کے، مسلکوں کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ گروہ میں، فرقہ بندیوں میں بڑھ جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی کچھ بھی ہے لیکن وہ پاکستانی ہے، بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دیتا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار، مطلب کہ مستحکم، مضبوط، توانا، انرجی سے بھرا ہوا، جس کا مطلب ہے کہ یہاں کے جب لوگ خوشحال ہوں گے کہ خوشحال، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، مثلاً کہ اقتدار، حکومت، انتشار، افراتفری، جمعیت، قومیت، الحاد، بے دینی، توحید کو نہ ماننا، خدا، ترسی خدا کا خوف، رحم دلی، باہمی نفاق، آپس کی نا اتفاقی، رواداری، پاس جا لحاظ، شیوہ، عادت، طور طریقہ، عمل فہم، مسلسل جد و جہد، ذکر پہنچانا، نقصان پہنچانا، ذہن نشین کرنا، یاد رکھنا، جمعیت، قومیت، طرز معاشرت، رہن سہن، غلبہ چھا جانا، غالب آ جانا، فلاح و بہبود کا مطلب ہوتا ہے بہتری، قدم جمانا، قبضہ جما لینا، فریب، دھوکہ، اسی طرح سے ناگوار گزرنا، اچھا نہ لگنا، ولولہ، جوش، ہمت، مفاہمت، صلح۔ یہ ایک عبارت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کے جو سوالات کے جواب ہیں وہ لکھیں گے۔ یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ عبارت ہے یہاں تک کہ بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، یعنی کہ ہمارے سبق کے آخر سے لی گئی ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں اس کے ہم نے جواب لکھنے ہیں۔ اب سوالات ہیں کہ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ کسے ناگوار گزرا؟ تو پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو ناگوار گزرا۔ پاکستان کس کی قیادت اور کن عوامل کے باعث معرض وجود میں آیا؟ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور مسلسل محنت، عمل فہم کی بدولت 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ ہمیں قومی ترقی کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمیں قومی ترقی کے لیے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا چاہیے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر سب پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھال لیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھال لیا تو ہمیں دنیا کی دوسری قوموں میں
امتیاز مطلب کہ برتری حاصل ہوگی، امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کہ اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں یا اس عبارت کی تلخیص کریں۔ اس عبارت کا مرکزی خیال پاکستان کے قیام کی جدوجہد، اس کی اسلامی و فلاحی بنیادوں پر ترقی اور نظریہ پاکستان کے مطابق قوم کی ذمہ داریوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر اس کی تلخیص کرنی ہے تو یہ ایسے ہو جائے گی کہ پاکستان کا قیام ہندوؤں کو ناگوار گزرا، لیکن قائد اعظم کی قیادت اور مسلمانوں کے اتحاد سے 14 اگست 1947 کو یہ ملک جو ہے پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان نے ترقی کی، لیکن اسے مستحکم بنانے کے لیے نظریہ پاکستان جو اسلامی و فلاحی مملکت کا تصور دیتا ہے کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ذاتی مفاد کو ترک کر کے فلاح و بہبود کی کوشش سے پاکستان شاندار اور عالمی سطح پر نمایاں ہو سکے گا۔ یہاں پر ایک نثر پارہ ہے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ یہ عبارت ہے ہماری کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ سبق کے شروع سے یہ لی گئی ہے کہ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا یہاں تک۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اردو ادب کے نامور مضمون نگار ہیں، تنقید و تحقیق میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ عام قارئین کے لیے ان کا طرز تحریر انتہائی سادہ اور عام فہم ہوتا ہے کہ عام سمجھ میں آنے والا درسی سبق نظریہ پاکستان ان کا ایک ایسا مضمون ہے جس میں وہ بڑے سیدھے سادے الفاظ میں برصغیر میں مسلمانوں کے ابتدائی حالات اور ان کی پاکستان بننے تک کی جدوجہد کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف برصغیر کے مسلمانوں کی طرز معاشرت سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ کہ ان کے اندر کوئی یعنی کہ تعصب نہیں ہے رویہ قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلموں سے اچھا رویہ رکھا اور ان سے حسن سلوک سے پیش آتے رہے، تحمل اور بردباری کو اپنی عادت بنائے رکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک خدا تمہیں عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب کبھی بے دین اور مشرک قوتوں نے مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی سوچ لے کر انہیں اپنا غلام بنانے کی جدوجہد کی، تو مسلمان پوری قوت کے ساتھ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ بقول اقبال، آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کو بے جا نوازنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے نیا دین تک گھڑ لیا، جس سے ملکی سیاست اور دیگر معاملات میں ہندوؤں کی دخل اندازی بڑھ گئی اور ملک میں ہندوؤں کے طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی دینی معاملات میں آزادی ختم ہو کر رہ گئی۔ بقول اقبال، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے آخری دور میں برصغیر کے مسلمان نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ رہنما شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مجدد الافسانی نے اسلام کی سربلندی کے لیے سر توڑ جدوجہد شروع کر دی۔ اکبر بادشاہ کے بعد جب اس کے بیٹے نور الدین جہانگیر نے اقتدار سنبھالا تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دور میں بھی احیاء اسلام کے اسلام کی بقا کے لیے احیاء کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں انہیں قید میں بھی رکھا گیا، مگر انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ بقول شاعر، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ اگر پیپر میں بھی تشریح آئے تو ہم اسی طرح سے حوالہ جات اس میں دیں گے، شعر لکھیں گے، اس سے ریلیٹڈ کوئی حدیث آپ کو یاد ہے تو آپ وہ لکھیں، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اگر آیت آپ کو اچھے سے لکھنی آتی ہے تو آپ آیت بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی، جو کہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ گائز۔